click subscribe button and click bell icon for latest videos. ज़बूर 1 पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो आदमी मुबारक। शरीर जिसके अंदर शरारत क्या है? शरारत ये है कि कोई सीधी राह पर जा रहा है, उसे सीधी राह पे चलने ना देना। कोई सीधी राह पे जा रहा है, उसको सीधी राह से हटा देना। कोई सीधी राह पे जा रहा है, उसके राह में रुकावटें डाल देना। कोई सीधी राह पर चलना चाहता है तो उसको गुमराह कर देना, उसको धोखा देकर किसी और राह पे ले चलना। कोई खुदा की मर्जी पर चलना चाहता है, उसे खुदा की मर्जी से हटा देना। कोई दुआ करना चाहता है, उसको दुआ से हटा देना। कोई इबादत करना चाहता है, उसको इबादत से हटा देना। ये शरारत, ये उस शरीर का, ये उस अबलीस का और अबलीस की बदरूहों का, अबलीस के हथियारों का, अबलीस के लोगों का ये काम है। शरीर यही करता है। वो सीधा हमारे ज़हन में आके बात करेगा, वो हमारे दिल में डालेगा, हमारे ज़हन में डालेगा, और वो किसी इंसान के रूप में से आकर भी वो बात करेगा कि खुदा की राह पर ना चल, खुदा की राह पर ना चल, खुदा की राह पर ना चल। अगर वो सीधे तरीके से नहीं मानेगा तो शरीर क्या करेगा? फिर दूसरे तरीके आजमाएगा, उसको डराएगा, उसको धमकाएगा भी, उसको मायूस करेगा, उसकी राह में रुकावटें खड़ी करेगा, उस पर बीमारियां बेचने की कोशिश, उस पर आजमाइशें बेचे, लालच की चीज़ें सामने रखेगा। उसका जिस्म जिन चीज़ों का लालची है, ख्वाहिश करता है, वो चीज़ें उसकी नज़रों के सामने रखे ताकि ये लालच में लगे। अय्याशी करने की चीज़ें उसके सामने रखेगा, उसके बदन में सुस्ती डाल देगा, बदन को लागर कर देगा। हर तरह की कोशिश करेगा वो खुदा की राह से हटाने की। खुदा का कलाम कहता है कि वो मुबारक है जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता। शरीर क्या करता है? सलाह देता है। बाग़े अदन में आदम और इसकी बीवी को किसने सलाह दी? शरीर ने, सांप ने। और सांप के अंदर कौन समाया हुआ था? इब्लीस। और उसका क्या मकसद था? उसकी क्या शरारत थी? कि नू खुदा दी राह तो हटा दो, आप ही बर्बाद हो जाए। सिर्फ एक काम कर दो, इनू खुदा दी राह तो हटा दो, फिर ये आबाद नहीं हो सकता, ये बर्बाद ही होएगा। ये बरकत तो खुदा दे हाथ तो महरूम हो जाएगा। शरीर का एक ही टारगेट, क्योंकि खुदा की राह पे चलेंगे। खुदा की राह पे चलना क्या है? खुदा की इबादत करना। जो खुदा की इबादत करेगा तो इबादत करने वालों के साथ तो वादा है कि मैं उसे बरकत दूंगा। खुरूज 23 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा, तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरी रोटी और तेरे पानी पर बरकत दूंगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। आदम और उसकी बीवी ने किसकी मानी? किसकी सलाह मानी? शरीर की सलाह को माना। और क्या हुआ? बरकत जाती रही। कैसी बरकत थी? रोटी पानी की फिक्र ही नहीं था, वाफर था। उनके ज़हन में ही कभी नहीं आता था कि हम किसी दिन भूखे रह जाएंगे, ये हमारे खुराक ख़त्म हो जाएगी। कभी ज़हन में ही नहीं आता। रोटी पानी को कोई फिक्र ही नहीं थी। क्या आदम और उसकी बीवी कभी बीमार हुए? इस बरकत से हटा दिया गया। किस वजह से? क्योंकि वो शरीर की सलाह पर, यहाँ यही कहता है, शरीर की सलाह पर जो आदमी नहीं चलता वो मुबारक। फिर कहूँगा, शरीर उस वक्त सांप के रूप में आया, अभी सांप के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि सांप उस वक्त बोलता था, अब सांप बोलता नहीं है, अब जानवर बोलते नहीं हैं। अब वो किन के रूप में आता है? इंसानों के रूप में आएगा।
وہ آ کے ایسی صلاحیں دیں گے کہ خدا کی راہ سے ہٹا دیں گے، یا پھر بدروہیں سیدھی ہمارے ذہن میں صلاحیں ڈالیں گی، ہمارے دل میں ایسی باتیں ڈالیں گی، صلاحیں ڈالیں گی کہ ہمیں خدا کی راہ سے دور۔ پھر وہ کہتا ہے مبارک ہے جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ خطا، غلطی، خطا کاری، غلط کام کرنا۔ غلط کام کیا ہے؟ انسان کے نزدیک، دنیا کے نزدیک بھی کچھ کام غلط ہیں، اور دنیا کے نزدیک کچھ ایسے کام ہیں جو خدا کے نزدیک تو غلط ہیں لیکن ان کے لیے غلط نہیں ہے۔ ڈرامے ویکھن نہ کی ہو جاتا ہے، اسی کیڑا انہاں ورگے ہو چلے۔ فلماں ویکھن نہ کی ہوندا ہے، اسی کیڑا انہاں ورگے ہو چلے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ شہد کے چھتے میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہو اور مکھیاں آپ کو نہ کاٹیں؟ کیا ایسا ہوا کہ فلم دیکھیں اور اس کا اثر نہ ہو، ڈرامہ دیکھیں اور اس کا اثر نہ ہو؟ کیا خطا کاروں کی راہوں میں کھڑے ہوں اور خطا کاری کا شکار نہ ہو جائیں، خطا کاری آپ پر اٹیک نہ کرے، حملہ نہ کرے؟ خطا کاری، غلط کام کرنا، سارے وہ کام غلط ہیں جو خدا کے کلام سے ہٹ کے ہیں۔ سارے کام غلط ہیں جو خدا کے کلام سے ہٹ کے ہیں، چاہے دنیا کے نزدیک وہ کام اچھے ہیں۔ وہ کہیں کیا ہو جاتا ہے، سور کا گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے، ایسا کرنے سے کیا ہے؟ اسی تے ہنس کھیل ہی رہے ہیں، انہیں سیکھے لیے بھی نہ۔ ہم تو بس یہ اب کیا ہے، بچوں چھٹیاں ہیں، بور ہوتے ہیں، اب یہ کیا موبائل پہ گیمیں نہ کھیلیں، اب نیٹ نہ یوز۔ خطا کاری، خطا کاری، خدا کے کلام سے ہٹنا، خدا کی مرضی سے ہٹنا خطا کاری ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو خطا کار کی راہ میں بھی نہیں کھڑا ہوتا، اس کے ساتھ بیٹھنا تو دور، اس کی راہ میں ہی نہیں کھڑا ہوتا۔ اتھو خطا کار نے لنگنا ہے، اس راہ تے کھلونا مناسب نہیں، کیونکہ میں اس کا اثر کیوں لوں؟ اس کی راہ میں کھڑا ہوں گا تو کیا کہے گا؟ چلا ذرا اتھوں تک چلیے، اور کتھے چلیے؟ وہ آتے صحیح، اور جانا کتھے؟ اور تو چلا آتے صحیح۔ میرا ایک دوست بتاتا ہے، ایسا ہی ایک بندہ کہتا ہے مجھے، کہتا ہے آ تو صحیح، تینوں دسنے کتنے؟ منو پنڈی لے گیا، لاہور سے باہر کلونی سے پنڈی لے گیا۔ خطا کار کی راہ میں نہیں، پہلے کنفرم کر لو کہ یہ کون بندہ ہے، مجھے خدا کی راہ سے تو نہیں ہٹانے والا، انہیں پرکھ لو۔ خطا کار کے ساتھ جانا دور، اس کی راہ میں بھی کھڑا نہیں۔ بے شک آپ کو لوگ کہتے رہے یہ تو کسی سے ملتا نہیں، یہ تو بڑا مغرور ہے، یہ ایسا ہے، یہ نہیں ملتا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے خطا کار کی راہ میں کھڑا نہ۔ دنیا آپ کو جو مرضی کہتی ہے، دنیا کی پرواہ آپ نے نہیں کرنی، دنیا کی پرواہ نہیں۔ دنیا نے مٹ جانا ہے، دنیا نے مٹ جانا ہے، اس کی چیزوں اور اس کے لوگوں سمیت دنیا نے تو مٹ جانا ہے، لیکن ہم مٹنے والے نہیں، ہم نے تو اب تک رہنا ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہو تہاڈا ساڈا کوئی میل ملاپ نہیں، کیونکہ ہم خدا کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور چلتے ہیں، اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ آؤ خدا کی راہ پر چلیں تو ہمارا آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ میل ملاپ۔ اتنی بات کہیں گے، وہ کہیں گے تسی ہی جاؤ، تسی بنو بھگت، تسی ہی جاؤ جی، یہاں کہ جاؤ جی جاؤ، ہمیں صرف اپنے خدا سے مطلب۔ تیسری بات تو مبارک کہا ہے، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ آج ہر دوسرے بندے کا ٹھٹھا بازی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہو جس کا ٹھٹھے بازی کے بغیر گزارا ہے، تو بھائی جنی دیر ٹھٹھا بازی نہ کر لو، لگتا ہی نہیں کہ جاگے ہیں۔ یہاں لکھا ہے ٹھٹھا بازی کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ آج کل تو ٹی وی پہ ٹھٹھا بازی کی مجلس
कमरे में ही आ जाती है, वहाँ ही लोग बैठते हैं। चांदे के प्रोग्रामों के नाम लें ज़रा, जो ठट्ठाबाजी के प्रोग्राम टीवी पे आते हैं। खबरनाक और स्टेज शो कई तरह के हैं। अब तकरीबन हर चैनल ने एक ठट्ठाबाजी के प्रोग्राम तैयार किए हैं। बोल यार, कोई कुन्ना बन के बैठा है, पता है हमें ठट्ठाबाजी के प्रोग्राम। और दुनिया क्या कहती है, ऐसा सानू हसाया और ऐसियां जुगतां लाइयां, साढ़े सारे दिन की थकन उतर गई, साढ़ा ज़हन फ्रेश हो गया। कैसे? क्या खुदा का रूह अंदर से खुश हुआ है? हमारा रूह ताज़ा कर दिया उसने। क्या ठट्ठेबाजी की महफिलों ने रूह ताज़ा कर दिया है? ठट्ठेबाज क्या रूल कुदस अपने ही कलाम के मुखालिफ होगा, जो कहता है ठट्ठेबाज की महफिल में ना बैठ, तू ठट्ठाबाजी करना तो दूर, ठट्ठेबाजी की महफिल में भी ना बैठ। वो कौन सी रूह ताज़ा हो गई है? वो जो अबलीस की एक रूनी लश्कर अंदर बैठा है। जब आप ठट्ठेबाजी की महफिलों में बैठते हैं या खुद ठट्ठाबाजी करते हैं तो आप बदरूहों को खुश करते हैं। जब बदरूहें खुश होती हैं तो फिर आपके अंदर कोई बदरू बैठी है, कोई दुनिया का रूह है, तो वो खुश होता है तो उसकी खुशी आपकी जान को खुश कर देती है और वो खुशी आपके बदन को फिर खुश कर देती है, बदन को हल्का फुल्का कर देती है। ठट्ठाबाजी की महफिलें बदकारी करने से और शरीर की सलाह पर चलने से बदरूहें खुश होती हैं, खुदा का रूह खुश नहीं होता। और बदरूहें जब अंदर खुश होती हैं तो उसकी वजह से जिस्म कुछ हल्का फुल्का हो जाता है, कुछ देर के लिए ज़हन हल्का फुल्का हो जाता है, क्योंकि बदरूहें अज़ियत देना रोक देती हैं, क्योंकि आप उनकी खुशी के काम कर रहे हो। उन्होंने कहा इन्होंने खुदा तो दूर करना सी, कर लिया, खुदा दी राह तो हटाना सी, हट गए, ठीक है, हुण इन्होंने मौजा करन दी है। इसलिए बदरूहें खुश होती हैं और उनकी खुशी के वो किससे खुश हो, वो इससे खुश होती हैं कि हमने इन्हें खुदा की राह से हटा दिया। बड़ी ख़तरनाक बात है मजाक की महफिलें में बैठना और मजाक खुद करना। मैं खुद भी ऐसा ही था, अब भी कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है, लेकिन मैं बहुत हद तक इससे बचने की कोशिश करता और कुव्वत मांगता रहता। मखौल, मजाक, तमस्खर उड़ाना खुदा की मर्ज़ी नहीं। मजाक उड़ाना, हंसना, मजाक उड़ाने का मतलब है किसी पर हंसना। सब चीज़ें किसने बनाई हैं? खुदा। किसी पर हंसना का मतलब है खुदा पर हंसना। अगर किसी को खुदा ने कमज़ोर बनाया है तो वो खुदा की मर्ज़ी, हम क्यों उस पर उंगलियां उठा उठा के हंसे? वेखो एदा मूँह, वेखो एदा रंग, वेखो है बोलदा किंज है, वेखो है टुरदा किंज। और अब तो एक नया ट्रेंड आया है, पहले लोग दूसरों पर उंगली उठा के हंसते थे, दूसरों का मजाक उड़ाते थे। अब ऐसे ठट्ठा करने वाले आ गए हैं, वो अपने ऊपर ठट्ठा करते हैं ताकि लोग हंसे। वो अपना मजाक खुद उड़ाते हैं ताकि लोग। और आज पाकिस्तान और ये मशरक़ की दुनिया में, ख़ासतौर पाकिस्तान, इंडिया कोई हम ज़्यादा जानते हैं, यहाँ मजाक के बग़ैर गुजारा नहीं है। सारा दिन घर में भी फैमिली बैठ के क्या करती रहती है? मजाक उड़ाती रहती है। मजाक की मजलिस होर ना लभे मसाए तो फिर है ने, मसाए ना लभे कोई ना कोई रिश्तेदार तो है, महल्ले के तो लोग है ने, होर ना कोई लभे कोई पादरी तो लभ जाता ना। मजाक उड़ाने, शरारत, ये सब क्या है? शरारत है, खुदा की राह से हटाने। इबादत से हम क्या हो जाते हैं? खुदा की मर्ज़ी से हटना, खुदा की इबादत से। इबादत करते रहिए, बाइबल भी पढ़ लीए, दुआ भी कीती है, प्रस्तिश भी कीती है, तो हुण ते गेमां खेडन दवो, हुण ते फिल्मां वेखण दवो, हुण ते इबादत कीती ते है, पूरा 1 घंटा इबादत की। क्या हमारी इबादत 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे की है?
ہماری عبادت کتنی دیر کی ہے؟ جب تک ہم زمین پر ہیں، دن کو رات کو، سارا دن ساری عبادت، ساری رات کیا عبادت ہے کہ خدا کی مرضی پر چلنا۔ ہن اسی سارا دن گیت ہی گاندے رہیے، بائبل نو کھول کے سامنے بیٹھے رہیے، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ بائبل پڑھیں تھوڑی دیر کے لیے جب تک موقع ملتا ہے، دن میں کئی بار پڑھیں، گیت بھی گائیں، لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ اصل میں یہ عبادت نہیں، اصل میں کیا عبادت؟ خدا کی مرضی پر چلنا۔ اگر کوئی خدا کی مرضی پر نہیں چلتا ہے، سن لیے ذرا غور، اگر کوئی خدا کی مرضی پر نہیں چلتا ہے، چلنا نہیں چاہتا ہے، پہلے چلنا ہی نہیں چاہتا اور چلتا نہیں ہے، کیا اس کا بائبل پڑھنا خدا کو پسند آئے گا؟ اس کا گیت گانا خدا کو پسند آئے گا؟ اس کی دعائیں کرنا خدا کو پسند آئے گا؟ اس کا چرچ جانا خدا کو پسند آئے گا؟ کیونکہ وہ خدا کی مرضی پر چلنا ہی نہیں چاہتا۔ بھاویں گھنٹہ عبادت کرتا رہے تو بھاویں 2 گھنٹے کرتا رہے، بھاویں 3 گھنٹے، وہ خدا دی مرضی تے نہیں کوئی چلنا چاہتا۔ اصل چ عبادت کی ہے خدا دی مرضی تے۔ بائبل کیوں پڑھی جاندی ہے؟ تاکہ خدا دی مرضی نو جان سکیے۔ وہ چلنا ہی نہیں چاہتا خدا دی مرضی تے، تو خدا دی مرضی نو جانن دا بائبل کھول کے میں کی لپن رہا جدوں میں خدا دی مرضی تے چلنا ہی نہیں چاہتا؟ انہوں بائبل پڑھن دا سنن دا کی فائدہ ہے جدوں میں چاہتا ہی نہیں خدا دی مرضی تے؟ سارا دن میں اپنی مرضی کرنا چاہنا، تو پھر میں کیا تلاش کر رہا ہوں؟ بائبل گیت کیوں گا رہا ہوں؟ کیا خدا کا مذاق اڑا رہا ہوں؟ کیونکہ میں تو اس کی مرضی پر نہیں چاہتا چلنا، بلکہ خدا کو کیا دلا رہا ہوں؟ غصہ دلا رہا ہوں، کیونکہ میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ بے میں تیرے گیت گا رہے ہیں، چلنا میں تیری مرضی تے نہیں ہوں۔ بے بائبل میں پڑھ رہا، چلنا میں تیری مرضی، کیا چرچ بھی جا رہے ہیں، چلنا نہیں ہوں تیری مرضی، تو پھر خدا کو کیا ہم غیرت لا رہے ہیں؟ یہ باتیں بچیں ان باتوں سے، بچیں ان باتوں سے۔ کہتا ہے اور مبارک کون ہے جو دن رات اس کی شریعت پر کیا لگاتا ہے؟ دھیان لگاتا ہے۔ ان میں کتنی بار لکھا ہے؟ دن اور رات اس کی شریعت پر دھیان رہتا ہے۔ دھیان، یہ نہیں کہہ رہا سارا دن بائبل منہ کو چپکائی رکھو، بائبل پڑھیں دن میں جب خدا کا فضل ملتا ہے، کئی بار پڑھیں۔ اس کے بعد بائبل میں جو خدا کی مرضی ملی ہے اس پر دھیان، سارا دن ہمارا دھیان خدا کی مرضی پہ، خدا کیا چاہتا ہے۔ اور مبارک کون ہے جس کی خوشی خدا کی مرضی پوری کرنے میں ہے، کیونکہ بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، خدا کی مرضی پوری کرنے میں اس کی خوشی ہے۔ زبور 100 میں لکھا کہ خوشی سے خدا کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ عبادت وہ ہے جو خوشی سے کی جائے، اور عبادت کیا ہے؟ خدا کی مرضی پوری کرنا۔ پہلی بات، ہم خدا کی مرضی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی پوری ہو۔ اگر خدا کی مرضی چاہتے ہوں تو خود بخود خدا کی مرضی بائبل میں تلاش کریں گے، کلام سنیں گے تاکہ خدا کی مرضی ہمیں ملے۔ جن کا دل بائبل سننے میں، بائبل پڑھنے میں نہیں لگتا، وہ خدا کی مرضی نہیں چاہتے۔ بیٹا یہ وہ چھوٹے کو نا بیبی کو چھوڑو، انہیں کا ذرا تنگ کر رہا ہے، اس کے پاپا کے پاس چھوڑو۔ جو خدا کی مرضی نہیں چاہتا، جو خدا کی مرضی نہیں چاہتا ہے، جو خدا کی مرضی نہیں چاہتا ہے، وہ بائبل کے پاس نہیں پھٹکے گا، وہ بائبل کو کھولنا پسند نہیں کرے گا، اس کا دل خدا کے کلام میں نہیں لگے گا۔ یہاں وہ خدا کا کلام کھولے گا، مجبوری کھولے گا، خدا کا کلام سنے گا، مجبوری سنے گا۔ یہاں بعض اوقات اپنے آپ کو راست باز شو کرنے کے لیے دھوکہ دینے، اندر سے وہ خدا کی مرضی، کیونکہ خدا کی مرضی جو تلاش کرتا ہے بعد میں اس کو پورا کرے گا، بعد میں دعا میں جھک جائے گا کہ خدا باپ تیری مرضی میں جاننا چاہتا تھا، میں نے جان لی ہے، لیکن مرضی کچھ ایسی ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں اسے پورا کر پاؤں گا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو بیٹھ کے کیا کرے گا؟ دعا کرے گا، خدا باپ مجھے قوت دے، مجھے قوت دے، مجھے قوت دے، مجھے قوت دے، مجھے قوت دے کہ میں تیری مرضی کو پورا کر سکوں۔
اور پھر خدا قوت دے گا اور خدا کی قوت سے اور خدا کے فضل سے پھر وہ خدا کی مرضی پوری کرے گا اور خدا کی عبادت ہوگی، خدا کی عبادت ہوگی۔ اور جب خدا کی عبادت ہوگی تو پھر برکت آئے۔ جو خدا کی مرضی چاہتا ہے اور خوشی سے خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہے اور دن رات اس کا دھیان خدا کی مرضی پہ لگا رہتا ہے کہ خدا کی مرضی میں جانوں اور اس کو پورا کروں، اس کے تعلق سے لکھا ہے آیت نمبر 3 میں کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ وہ ایسا درخت ہے جسے قوت ملتی رہے گی، جسے قوت ملتی رہے گی۔ جو عبادت کرتا ہے، جو خدا کی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے اور اس کا فضل اور قوت پا کر اس کی مرضی پوری کرتا ہے، وہ اس درخت کی مانند ہے، وہ اس شاخ کی مانند ہے جو تنے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جسے برکت قوت ملتی رہتی ہے اور وہ پھل لاتا ہے، اس کا پتا نہیں مر جاتا۔ خدا کی طرف سے اس کی ضرورت پوری ہوتی رہتی، خدا کی طرف سے اسے کھانا بھی ملتا ہے، صحت ملتی ہے اور اسے خوراک ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے اور وہ ہرا بھرا رہتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے، کیونکہ وہ راز باز ہے، وہ صادق ہے، اس کا پتا نہیں مر جاتا۔ اسے خشک سالی کا یرمیہ 17 باب میں بھی یہی حوالہ لکھا ہے، اسے خشک سالی کا کچھ خوف نہیں۔ یہ گرمی کے دن آگے ہیں، اسے کچھ خوف نہیں۔ میں یہاں کل دوپہر کو تھا، میں آج کل دوپہر کو 3 دن ہوتا ہوں، 2 سے 5 بجے تک لائٹ چلی گئی تھی، خوب پسینہ آ رہا تھا، لیکن خدا سے میری توجہ نہیں ہٹی، میں خوش بھی تھا کیونکہ اس کی مرضی چاہتا تھا۔ پسینے کے باوجود، گرمی کے باوجود میں اطمینان سے اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ میری شرٹ بھیگ رہی تھی، بالوں سے ایسے پانی کے قطرے نیچے آ رہے تھے منہ سے، لیکن خوشی شادمانی میں کوئی کمی، کیونکہ گرمی ہے تو وہ طاقت بچ اپنی قدرت کا ہاتھ رکھ، اس کی قدرت کر دکھا، اسے کچھ خوف نہیں ہے۔ گرمیاں آ رہی ہیں، سردیاں آ رہی ہیں، ہمیں کچھ خوف، مہنگائی ہو رہی ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، سدھر رہے ہیں، اسے کچھ خوف نہیں۔ وہ خوف زدہ اس وقت ہوگا جب وہ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دے گا، خدا کی مرضی سے ہٹ جائے گا، پھر اس کی سپلائی رک جائے گی۔ جو خدا کی عبادت کرتا رہتا ہے وہ ایسے درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں دریا میں لگی ہیں، ندی میں لگی ہیں، کیونکہ اس کو خوراک کی سپلائی ملتی رہے گی۔ ہم عبادت کرتے رہیں، ہماری خدا کی طرف سے سپلائی جاری رہے گی۔ دنیا بھوکی ہو سکتی ہے، ہم بھوکے نہیں رہ سکتے۔ دنیا مشکل میں ہو سکتی ہے، ہم مشکل میں نہیں رہ سکتے۔ دنیا پریشان ہو سکتی ہے، ہم پریشان نہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے میں اسے برکت دوں گا، اس کے روٹی پانی پر، اس کے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ کا وعدہ ہے جو دن رات جس کی خوشی میری شریعت میں میری مرضی کو پوری کرنے میں ہے اور دن رات میری مرضی پر ہی اس کا دھیان لگا رہتا ہے، اسے کچھ خوف نہیں ہے۔ وہ پھل لائے گا، وہ اپنے کام کرے گا، وہ اپنے باپ کے کام کرے گا، وہ صحت مند رہے گا، اس کا پتا نہیں مر جائے گا۔ زبور 92 میں ایک حوالہ پڑھ کے ہم اس کو کلوز کر۔ زبور 92، زبور 92 12ویں آیت، صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ صادق، مذاق اڑانے والا صادق ہے، شریر کی صلاح پر چلنے والا صادق ہے، وہ گمراہ ہو چکا۔ بدکاروں کے ساتھ وقت گزارنے والا، ان کی راہ میں کھڑا ہونے والا صادق نہیں ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ صادق وہ ہے جس کی نظر ہر وقت خدا کی مرضی پر۔ روحانی کون ہے؟ خدا کے بیٹے بیٹیاں کون ہیں؟ کون روحانی ہیں؟ جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، جو خدا کی مرضی سے چلتے ہیں، خدا کی مرضی پر چلتے ہیں۔ روح جو خدا جو کہتا ہے، جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ روحانی کون ہے؟ روحانی جسمانی باتوں کے خیال میں، اور روحانی
روحانی باتوں کے خیال. روحانی جو ہے صادق کے جو ہے وہ خدا کی باتوں کے خیال میں ہی رہتا. روحانی باتوں کہ میں نے برا ہو اچھا ہو اندھیری ہو طوفان ہو کچھ بھی ہو کوئی مجھ سے ناراض ہو راضی ہو میں نے خدا کی مرضی پوری کر اس کا دھیان اسی پر لگا رہے. اس کو کہتے ہیں صادق. اس کو کہتے ہیں راست بات. اور صادق کے ساتھ کیا وعدہ ہے؟ زبور 92 آیت. صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خدا کے گھر میں لگائے گئے وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے. 14 آیت. وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے. بڑھاپے کا ان کو کچھ خوف ہے. وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہونے کا مطلب ہے پھل دیں گے اور بڑھیں گے. اور بڑھاپے میں لکھا ہے وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے. بڑھاپے میں بھی وہ سرسبز ان کا جسم ایسے صحت مند اور توانا تر و تازہ اور سرسبز بڑھاپے میں بھی رہیں تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے. وہ بڑھاپے میں سرسبز اور صحت مند رہ کر خدا کا کام کر کے وہ یہ ثابت کریں گے کہ خدا راست ہے اس کا کلام سچا ہے. مورس رولو 80 سال سے بھی زیادہ کا ہو گیا ہے. وہ اب بھی کلام سنانے دوسرے ملکوں میں جاتا ہے اور اب بھی وہ پھل لا رہا ہے. اب بھی وہ سرسبز صحت مند. اس لیے ہمیں سارے وعدے کس کے ہیں ساتھ ہیں جو خدا کی عبادت کرتا ہے. جو لکھا ہے شریر ایسا نہیں ہے. شریر کی برکت ایسی نہیں ہے. شریر کے لیے برکت نہیں ہے. خیر صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خدا اسے ہر مصیبت سے رہائی بخشتا ہے. پھر لکھا ہے صادقوں نے خدا کی حضوری میں پکارا. صادق پکارتے ہیں اور خدا جواب دیتا ہے اور انہیں ان کی ساری مصیبت سے نکال لیتا ہے رہائی بخشتا. یہ وعدے صادق گر بھی جائے تو خدا اسے اٹھا کھڑا. صادق سے وقت کوئی نعمت خدا کی مرضی جاننا چاہنا اور پوری کرنا یہ عبادت ہے. یسوع مسیح نے بھی خداوند کی جو دعا ہے جو اس نے سکھائی اس میں یہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو. خدا کی مرضی پوری ہونا خدا کی عبادت. خدا کی مرضی جانے اور پوری. خدا کی مرضی پوری نہیں کر رہے ہم کوئی عبادت نہیں کر رہے. اس وجہ سے بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اس وجہ سے مسئلوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اس وجہ سے آزمائشوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہاری ہوئی زندگی بسر کر رہے ہیں. ابلیس ہر طرح کے وار ہم پر کر رہا ہے. خدا کی مرضی ہم نہیں پورا کر سکتے تو خدا سے دعا میں بیٹھے اور قوت کا لباس مانگے. خدا سے قوت کا لباس مانگے. خدا کی مرضی جان لی ہے اب وہ ہم سے پوری نہیں ہوتی ہم کمزور ہیں تو خدا کی حضوری میں بیٹھے اور قوت مانگے. قوت کا لباس مانگے. قوت کا لباس مل جائے گا تو خدا کی مرضی جان کر ہم اس کو پورا کر سکیں گے. قوت کے ساتھ عبادت کو کر سکیں گے. آمین. آئیں خدا کی مرضی کو پورا کریں اور اس سے قوت مانگے تاکہ اس کی مرضی پورا تاکہ برکت جاری رہے. برکت جاری رہے. برکت جاری رہے. خدا کی برکت رک نہ جائے اور ہم با برکت لوگ ہوں. آمین. خدا ہم سب کو برکت دے.